अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दी लास्ट शो ऑफ द वीक, और हमने जिस तरह आपसे कमिट किया था कि नहीं जी, जब तक PSL का मेला शुरू नहीं होगा हमारा फोकस दूसरे स्पोर्ट्स पे रहेगा क्रिकेट के अलावा। एंड यस, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी। और अभी शो शुरू करने से पहले इतनी सारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हमने शेयर कर ली है कि आगे जरूर इस पे बात करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, द वीकेंड इज राइट हेयर। लेकिन या सवेरा ने बड़ी अच्छी बात बोली अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ हॉकी के एक लेजेंड बैठे हुए हैं। मैं आपका भी हम तारुफ करवाते हैं। लेकिन वाकई इतना मजा आ रहा था गुफ्तगू करते हुए कि मेरा दिल चाह रहा था कि हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बजाय हम सिर्फ पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन डेज की मेमोरीज जो है ना वही शेयर करते रहें। लेकिन द ग्लोरीज ऑफ ग्लोरी, और ज़ाहिर है आई मीन ये भी एक नेगेटिव चीज ही है कि वी डोंट हैव न्यू स्टोरीज टू शेयर राइट नाउ। हम पुरानी स्टोरीज की बात करते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जी अपने माजी से इंसान नहीं सीखेगा तो फिर उसका फायदा क्या है। लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान हॉकी में हाल ही में एक मेजर कंट्रोवर्सी आई, एक अनप्रेसिडेंटेड एक वाकया हुआ। हम इसकी पूरी स्टोरी आपको सुना चुके हैं पिछले साल जकार्ता में पाकिस्तान वर्सेस जापान के मैच में क्या हुआ था। एक बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर से वर्ल्ड कप में शिरकत करने से महरूम हो गया था, और इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी। इस हवाले से 12 खिलाड़ी मैदान में कैसे उतरे, और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आ गई। बिल्कुल, उस कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में मैनेजर पाकिस्तान टीम, फॉर्मर मैनेजर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब को जो है वो ताहयात पाबंदी लगा दी गई। पहले तो सोचने पे एकदम से ये हुआ कि ताहयात पाबंदी, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख्वाजा जुनैद साहब ने बहुत अरसे बहुत अलग अलग, कभी किसी पोजीशन में कभी किसी पोजीशन में सर्व किया पाकिस्तान हॉकी के लिए। मगर साथ ही साथ बहुत सारे लूप होल्स भी थे, और वो लूप होल्स, वो कहते हैं ना, एक कड़ी खुलती है तो सारी कड़ियाँ खुल जाती हैं। बहुत सारी कड़ियाँ सामने आई, मगर हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट मेजरली वेंट रॉन्ग, जो कि इतना मेजर, एक इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। एंड क्या इस तरह की एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाले टाइम में अकाउंटेबिलिटी के डर से लोग इस तरह के काम ना करें। सो हमारे साथ डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन हैं नासिर अली साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर भी हैं। जी नासिर साहब, खुश आमदीद गेम सेट मैच में। थैंक यू। और इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की, अगर हम नियर पास की हॉकी के एक सुपरस्टार की बात करें, ग्वांगचो में 2010 में एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, एशियन गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शकील अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। शकील जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो जनाब शुरू करते हैं इस पूरी ये जो इंक्वायरी की शुरुआत हुई और जो सारा सिलसिला हुआ। एक बहुत बड़ा इशू था ये कि 12 प्लेयर्स फील्ड पे उतर जाना, और कैसे किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि 12वां प्लेयर भी जो है वो फील्ड पे। बट इस इशू से बड़ा ये इशू था कि इट कॉस्टेड अस द हॉकी वर्ल्ड कप। फौरन जो है एक वो आया कि नहीं जी, ठीक है जी, कोच ने जिम्मेदारी कर ली है, कोच ने जिम्मेदारी ले ली है। बट जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसके हिसाब से, जो है FIH के हिसाब से, ये कोच की जिम्मेदारी नहीं थी, ये मैनेजर को लुक आफ्टर करनी थी चीज़। फिर ये इंक्वायरी शुरू हुई, क्या क्या हुआ, कुछ थोड़ा सा ज़रा हमें लेकर चले उस पूरे सिलसिले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मेजर इशू के ऊपर जो आज का प्रोग्राम है उसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे मदऊ किया, उसका मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जब ये एशिया कप हुआ इंडोनेशिया जकार्ता, तो जिसके साथ हमारी जो टीम थी, जापान की टीम थी हमारे साथ, जो मैच खेला जा रहा था वो 3-2 था। पाकिस्तान ने जब गोल ड्रॉ किया है तो ड्रॉ की सूरत में ये था कि अगर पाकिस्तान वो मैच ड्रॉ भी कर जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल भी खेलता, सही, और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर जाता, जो कि अभी भुवनेश्वर में हुआ है, जो इंडिया में, उड़ीसा में हुआ। बिल्कुल। लेकिन हुआ ये कि जब तीसरा गोल किया है ना, तो उस वक्त पाकिस्तान के 12 प्लेयर खेल रहे थे, और 12 प्लेयर जो खेले हैं वो खेले हैं 2 से लेकर 3 मिनट के दरमियान टाइम है। वो ना तो उनके मैनेजर को पता चला है इंडियन के, ना कोई फील्ड ज्यूरी को पता चला है। वो इंडोनेशियन हॉकी टीम का जो कोच था वो इंडियन हॉकी प्लेयर था, सही, उसने जाके जापानीज मैनेजर या कोच को साइड लाइन से शाउट किया है कि वो 12 प्लेयर खेल रहे हैं। वो मैच फिर जब पता चला वो भागता हुआ फील्ड ज्यूरी के पास आया है, उसने मैच जो है स्टॉप करवाया। जब मैच स्टॉप करवाया, जब काउंटिंग की गई तो वो फिर 12 प्लेयर थे।
اگر وہ جب گول ہوا تھا, اگر میچ سٹارٹ ہو جاتا تو وہ پھر ایز اٹ از 3-3 گول ہی رہتے, لیکن وہ گول ہمارا ریورس ہوا, 3-2 ہوا, ہم ہار کر باہر آئے, جس کی وجہ سے نہ تو ہم اس کے لیے فرسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کر سکے, فائنل کے لیے بھی نہ کوالیفائی کر سکے, اور ورلڈ کپ سے بھی آؤٹ ہو گئے. لیکن یہ تمام جو رسپانسبلٹی تھی یہ مینیجر کی ہوتی ہے. اگر آپ FIH کے رولز دیکھتے ہیں جو کہ 8.4, 9.1 اور 9.3, یہ کلاس جو ہیں FIH کے ہیں, اس میں تمام رسپانسبلٹی جو ہے وہ مینیجر کی لکھی ہوئی ہے, کوچ کی کسی جگہ رسپانسبلٹی نہیں لکھی ہوئی. صحیح. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ چیز ہوئی تو ہمیں جو کہ اس وقت کے جو سیکرٹری تھے آصف باجوہ صاحب, انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا, کلیم اللہ کو ہیڈ بنایا کہ انکوائری کمیٹی کے ہیڈ یہ ہیں, اور ظاہر شاہ جو پشاور ہاکی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ تھے, اور تیسرا مائی سیلف, میرا نام. ہمیں آیا کہ آپ ایبٹ آباد جائیں اور ایبٹ آباد جا کے انکوائری کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں لیٹر آ گئے. مجھے یاد ہے 28 جون یا 29 جون کو میں اور کلیم اللہ جو ہے ہم چلے گئے یہاں سے کراچی ٹو اسلام آباد, اسلام آباد سے ایبٹ آباد پہنچے. جب ایبٹ آباد پہنچے میں نے فون کیا, وہاں پر جو ویڈیو انالسٹ تھا ندیم لودھی, ایک قسم کا وہ بھی کوچ ہی تھا, تو اس کو میں نے کہا صبح ہم آ رہے ہیں, تو ایسا کرنا کہ آپ جو ہے گیٹ کے اوپر نا, کیونکہ کاکول PMA میں کیمپ لگا ہوا ہے, جب تک گیٹ پاس نہیں ہوگا ہم اندر نہیں آ سکتے, ہمارے نام دے دینا. کہتا ہے جی ٹھیک ہے, لیکن مجھے کہتا ہے جی میں تو اس وقت گجرانوالہ میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا آپ گجرانوالہ آئے ہو تو کیمپ میں کون ہے؟ تو وہ خواجہ جنید تو کیمپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں کل. میں نے کہا یہ کیمپ آپ نے لگایا ہوا ہے, ہمیں پاکستان کے سیکرٹری نے یہاں بھیج دیا ہے, کلیم اللہ کو, مجھے ٹکٹ آئے ہیں, ہمیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے ٹکٹس آئے ہیں, تو ہم تو یہاں آ گئے. کہتا جی وہ تو چلا گیا ہے. تو میں کہا چلیں صبح میں جو سینئر لڑکے ہیں میں ان سے آ کے ڈسکس کروں گا. اور یہ ان کو پتا تھا کہ آپ ان کو ظاہر سی بات ہے کویسچن کرنے آ رہے ہیں, انکوائری کمیٹی آ رہی ہے, لازمی بات ہے ان کو پتا تھا, وہ پہلے ہی چلے گئے. اور جا کر انہوں نے سننے میں آیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں باقاعدہ, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو جب تک آپ تفصیل میں نہیں جائیں گے تو لوگ جو ہے میں بھی کہ سمجھیں کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن لوگوں کو جب ریالٹی پتا چلے گا وہ خود بولیں گے کہ اس پر تاحجات کے اوپر بھی کوئی اگر ایسی چیز ہے تو وہ بھی کر دینا چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ جب ہم صبح وہاں گئے کاکول گئے تو گیٹ پاس کوئی نہیں ہمارا بنا ہوا, تو اتنے میں مجھے لودھی کا فون آیا کہ سر وہ کیمپ تو ہم نے ڈسپرس کر دیا ہے. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ رات کو آپ کہہ رہے تھے کہ میں گیٹ پاس بنا دوں گا, ابھی آپ کہہ رہے ہو کیمپ ڈسپرس کر دیا ہے, خواجہ صاحب چلے گئے ہیں. خیر اینی ہو, ہم واپس آ گئے ہوٹل, میں اور کلیم بھائی. جب واپس آئے ہیں تو میں کیا کلیم بھائی اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اب کیا کریں, واپس چلیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہم رپورٹ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک ہم ان کی فیس ٹو فیس انکوائری نہیں کریں گے. تو وہ پھر ہم نے, لازمی بات ہے کہ کلیم بھائی نے آصف باجوہ کو بول دیا کہ آصف باجوہ جب تک ہم انکوائری نہیں کریں گے ہم اس وقت تک میں کوئی ریٹرن میں رپورٹ نہیں دوں گا. وہ ٹائم کو پھر لنگران کرتے رہے. ابھی جو سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن اور جو پریزیڈنٹ ہیں خالد سجاد کھوکر صاحب, انہوں نے پرسنلی یعنی کہ یہ انٹرسٹ لے کر انہوں نے بولا کہ نہیں اس کی انکوائری ہونی چاہیے, کہ پاکستان جو ہے 2023 کے ورلڈ کپ میں نہیں ہے. گو کہ لاسٹ ٹائم جو پاکستان جو ورلڈ کپ میں تھا ایک 16 ٹیمیں وہی وائلڈ کارڈ سے ان کو اپروچ ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے انہوں نے ہمیں پھر لیٹر بھیجے کہ اس ڈیٹ کو انکوائری, یا لازمی بات ہے کہ کلیم اللہ صاحب کی طرف سے خواجہ جنید کو لیٹر گیا. جب ہم گئے وہ پھر نہیں آئے. جب آئے نہیں ہے, جسٹ انہوں نے ایک میسیج کر دیا, میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ ہے, کہ یہ تو آصف باجوہ صاحب کے ٹائم کا ایشو تھا تو وہ تو سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تھی ایکمین نے, تو اس نے رسپانسبلٹی اپنے نام لیا, تو کیس تو کلوز ہو گیا ہوا ہے, میٹر کلیئر. یہ بات کر کے انہوں نے تو پھر کیا. دیکھیں اگر ہم اتنے ماہ اس کو لنگران کرتے رہے ہیں, اس نے کوئی اپروچ نہیں کیا, تو دو آپ کو جب جون میں لے کر, جون سے لے کر نیکسٹ لاسٹ ایئر سے لے کر ابھی آپ کو اتنا اگر ٹائم دیا گیا ہے, تو اس کے باوجود آپ جو ہے اس کا جواب نہیں دے رہے. اور اگر اس چیز کو اگر دیکھا جائے کہ دیکھتے ہیں تو یہ 2001 سے پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہے, یعنی کہ 37 یا 40 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہیں جس میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور یہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو کہ تمام ان کے والد صاحب, اللہ ان کے درجات بلند کرے, خواجہ اسلم صاحب ریلوے کے ہیڈ ہوتے تھے,
स्पोर्ट्स हेड थे, वो किताबें लिखते थे इसके ऊपर, तमाम किताब लिखते थे, तो मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि तुम्हें इस चीज़ का नॉलेज ना हो। और ये है कि 21 साल के बाद भी तुम्हारी वो परफॉर्मेंस जो ज़ीरो हो, फर्स्ट टाइम से लेकर 21 साल में ना तुमने कोई यानी कि पाकिस्तान को कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया, ना तुमने कोई ऐसी टीम को खड़ा कर सके, ना कोई तुमने लड़के जो है प्रोड्यूस किए, तो 21 साल तुम्हारा रहने के बावजूद भी मैं तो कहता हूं कि गिनीज बुक में इसका नाम आना चाहिए रियली कि पाकिस्तान में इतना टाइम किसी ने नहीं किया होगा। 37 या 40 टूर्नामेंट्स आप हिस्ट्री निकाल लें, कभी किसी मैनेजर या कोच ये किसी ना किसी शक्ल में ये रहा है, मैनेजर रहा, कोच रहा, या कोई ना कोई ऑफिशियल किसी ना किसी पोस्ट पे रहे। ख्वाजा जुनैद साहब मुझे दिखते रहे पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल इसमें शक नहीं। शकील आप पे आते हैं, और ज़ाहिर है हॉकी में आपको पता है हॉकी बहुत तेज हो गई है, और हमारे सामने जिस टाइम की इन्होंने बात की 2001 से लेके अब तक अगर हम पिछले 20-22 साल में देखें, ज़ाहिर है जो वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन का रूल है गालिबन, प्लीज ये बल्कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गलती हुई और इतने मिनट तक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 12 प्लेयर्स के साथ खेलता रहा, तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्लेयर अंदर चला गया होगा, दूसरे को बाहर आना होगा, वो बाहर नहीं आया होगा, मैनेजर इस चीज़ पर नज़र नहीं रख पाए। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, ये कितना मुश्किल होता है काम इस पर नज़र रखना, यानी कि आपको लगता है कि वाकई इसके लिए आपको पूरी जैसे कहना चाहिए अटेंशन के साथ फोकस करना पड़ता है गेम में, अदरवाइज ये गलतियां फ्रीक्वेंटली होती हैं। बिकॉज इस बार वर्ल्ड कप में भी मैंने देखा कि कोरिया के एक मैच में जब बंदे बाद में काउंट किए गए तो वो 12 बंदे निकले थे एक मौके पे कोरिया की टीम, लेकिन वो स्मार्ट थे, उनके मैनेजर ने फौरन बंदा बाहर बुला लिया था। तो शकील ये बताइए हाउ कॉम्प्लिकेटेड, ये कितना मुश्किल होता है ये काम? देखिए बिस्मिल्लाह, जैसे नासिर भाई ने बताया कि ये जुनैद भाई जो है ना पिछले 20 साल से जो है ना वो टीम के साथ हैं, FIH के कोचिंग भी इन्होंने की हुई है, और 20 साल से ये मुतवातिर टीम के मैनेजर को जूनियर टीम के साथ भी ये रहे हैं, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ। 2000 के जो वर्ल्ड कप जो जूनियर क्वालिफाई नहीं कर सका था उसके कोच भी थे ये। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की गलती 20 साल बाद भी एक शख्स से हो रही है जो तकरीबन ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स सारे इवेंट में पाकिस्तान के साथ रहा हो, तो उसे सिर्फ जो है ना वो लाइफ टाइम बैन करना, मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी है। उन्हें जुर्माना भी करना चाहिए था साथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें जुर्माना भी साथ करना चाहिए था कि एक शख्स जो 20 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, मैनेजर, कोच, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो उनकी है, क्योंकि कोच जो है ना वो लड़कों के साथ प्लानिंग दे रहा होता है कि आपने इस तरह खेलना है, या कोच इन्वॉल्व होता है ग्राउंड में कि आपने इस पोजीशन पे जाना है, आपने इस पोजीशन पे जाना है, वो लड़कों को समझा रहा होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजर की होती है। मैनेजर भी वो जो खुद हॉकी प्लेयर रहा हो, जो वर्ल्ड कप, ओलंपिक सारी इवेंट खेला हो, मतलब उसका ध्यान होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल तो ये ख्वाजा जुनैद तो ये हैं ही हैं, लेकिन इनको लाइफ टाइम मेरा ख्याल है ये एक ज्यादती है जो बैन किया गया, इनको जुर्माना भी करना चाहिए था, साथ साथ जुर्माना भी करना चाहिए, और आइंदा के लिए ये किसी किस्म का ओहदा इनको नहीं देना चाहिए PHF में, स्पेशली हॉकी में, क्योंकि ये असर रसूख वाले बंदे हैं, फिर गाया बगाया कहीं ना कहीं से अपना असर रसूल लगा के दोबारा वो जो है ना वो टीम में आ जाते हैं, टीम ले लेते हैं। अब जिस तरह नासिर भाई ने बात की कि एक शख्स जो 20 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, ना इसका कोई क्लब है, ना इनका कोई जो है ना वो अकेडमी है, ना इन्होंने कभी, अच्छा ये पाकिस्तान में इन्होंने खराबी जरूर पैदा की है, पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी कभी नहीं की हुई है, क्योंकि मैं जो है ना ये जितना मेरा कैरियर हुआ है ना 20-22 साल का पाकिस्तान टीम में, ये हमारे साथ हमेशा रहे हैं किसी ना किसी इवेंट में। तो आप अभी भी किसी भी लड़के से पूछ लेंगे ना जो 20-22 साल का ये जो टर्न्योर गया है कि वो ख्वाजा जुनैद को किस स्टेज पे देख रहे हैं या कैसा पाते थे वो टीम के साथ, तो वो आपको हर लड़का यही कहेगा कि इन्होंने बिगाड़ जरूर पैदा किया है, मतलब लड़कों को निकालने में या लड़कों का कैरियर खराब करने में, लेकिन कभी भी पाकिस्तान हॉकी टीम को इनसे बेनिफिट नहीं हुआ। ये नहीं कि मेरा उनसे कोई जाती रंजिश नहीं है, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने, मेरा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जहां पाकिस्तान हॉकी टीम को इन्होंने इतना नुकसान दिया है, फिर सबसे बड़ा नुकसान कि आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हैं। और अभी मुझे वर्ल्ड कप देख के इतना दुख हो रहा था कि 8 से 9 टीमें ऐसी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट इस टाइम कर रही थी, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उनको ना 5-5, 6-6 गोल से जीत सकता है। इस वक्त भी ऐसी टीमें थी, जिस तरह चिली हो गया, अपना कोरिया, जापान हो गया, मलेशिया हो गया, वेल्स हो गया,
مطلب یہ 8-9 ٹیمیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ابھی بھی انہیں جیت سکتا ہے 5-5 6-6 گولوں سے. تو ایسی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی. مجھے بڑا ہی دکھ ہو رہا تھا, بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ ہماری ٹیم یہاں پہ نہیں ہے, کیونکہ ایز اے ہاکی پلیئر, ایز اے پاکستانی مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ سفارش لگا کے آ جاتے ہیں نا, تو جب وہ سفارش لگا کے اس پوسٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ یار ہم آئے بھی سفارش سے ہیں تو جائیں گے بھی, ہم جب کوئی ہمیں نکال دے گا تو چلے جائیں گے پھر سفارش. تو ایسے لوگوں کو دوبارہ, یہ میں آپ بات ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان ٹیم کو جو ہے نا انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. پاکستان ٹیم میں جو لڑکا اچھا کھیلتا تھا, جو لڑکا مطلب وہ سمجھتا تھا کہ خواجہ جنید کو جو ہے نا وہ کوچنگ نہیں آتی, تو وہ جو ہے نا یہ ان کے اگینسٹ ہو جاتے تھے, اور اچھے اچھے پلیئر انہوں نے ضائع کیے ہیں, جس میں بہت سے نام ہیں, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ ساتھ ساتھ بین کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جرمانہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان ٹیم جو 4 دفعہ کی ورلڈ چیمپئن ہے, آج وہ اس ورلڈ کپ میں پارٹیسپیشن نہیں کر رہی. یہ دیکھیں, یہ غلطی ہوتی ہے کہ ایک پلیئر نے گول مس کر دیا, ایک گول کیپر نے گول کھا لیا, یہ ڈیفینڈروں نے غلطی کی جس کی وجہ سے وہ گول ہو گیا, تو یہ غلطی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں, میں ایک اور ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھا ہوا تھا, تو جب میں انہوں نے کہا نا یار, میں نے کہا ان کو سزا ملنی چاہیے, ان کو جیل ہونی چاہیے, تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ آپ بہت زیادہ نا ہارش یا بہت زیادہ سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں اپنا ان کے لیے. میں نے کہا چلے میں اپنا الفاظ واپس لے لیتا ہوں یار, کہ وہ بھی کسی کے فیملی ممبر ہے اور یہ اور اس طرح سے. لیکن جتنا بڑا انہوں نے ڈیمیج پاکستان ہاکی ٹیم کو کیا ہے, ورلڈ کپ نہیں ہے یہ, 20 سال سے یہ کہانی سٹارٹ ہے. آپ 20 سال سے اگر گایا بگایا یہ کہانی آپ سٹارٹ ہوگی, تو اس میں بہت سے اور بھی ان پہ الزامات ہیں, خواجہ جنید پہ بہت سے اور بھی الزامات ہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جس طرح سے مثال کے طور پہ 2012 یا 13 میں یا 11 میں ایک لیپ ٹاپ کا جو ہے نا وہ چکر ہوا تھا کہ کسی پلیئر سے لیپ ٹاپ لیا گیا اور اسے جو ہے نا ٹیم میں ڈلوایا گیا. لیپ ٹاپس پہ سلیکشن کی ایک بات جو ہے وہ بھی انفولڈ ہوئی خواجہ جنید کے حوالے سے. یہ بہت مطلب آبویسلی آپ نے جیسے کہا نا, ایز اے پاکستانی ہم سب اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ کپ میں, ہاکی وہ جو کہ گلوریس پاکستان ہاکی جب بھی سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے پاکستان کا ہی نام آتا ہے, اور پاکستان ٹیم اس میں نہیں ہے. سو یہ بھی چیزیں انفولڈ ہوئیں کہ لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ سلیکشنز کر رہے تھے, پولیٹیسائز کر رہے تھے سلیکشن کو, لابینگ کر رہے تھے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے الگ الگ بلز ان کے اکاؤنٹ پہ اٹیچ ہوتے تھے جو کہ ان سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں بھی شکیل سامنے آئیں. جی سویرا, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ورلڈ کپ میں اور 12 پلیئر کھیلنا ہوا, یہ جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ آپ اگر 20 سالہ کیریئر دیکھیں گے نا, تو اس میں آپ کو 20 سالہ کیریئر میں آپ کو سب کچھ ان کا جو ہے نا وہ پتہ لگتا رہے گا کہ انہوں نے 20 سالہ کیریئر میں کیا کیا ہے. دیکھیں اب جیسے یہ لیپ ٹاپ والی کہانی, ہم بھی اس وقت کیمپوں میں تھے, ہمیں بھی یہ چیزیں پتہ ہوئی. ایون جس لڑکے سے یہ معاملات چلے تھے, اس لڑکے کو جو ہے نا وہ سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا. ہمیں نہیں پتا یہ اس میں کتنی صداقت ہے, اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت تو ایسا ہے نہیں ہے. لیکن یہ ہم کیونکہ خود کیمپوں میں تھے اور وہ لڑکا ہمارا کولیگ بھی تھا. لیکن اس بات کی میں سمجھتا ہوں انکوائری ضرور ہونی چاہیے تھی کہ آیا یہ چیز پاکستان ہاکی ٹیم میں چل رہی ہے, آیا اس طرح سے لڑکے آ رہے ہیں, لڑکوں کو جو ہے نا مختلف جابز کا جھانسا دے کے. اب جیسے یہ لیپ ٹاپ والی بات ہوئی ہے, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, لیپ ٹاپ سے نیچے بھی ایک کہانی ہے. ابھی بولتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی کہ یار یہ ابھی کہاں آ گئی ہے ہماری ہاکی. اس سے بھی ایک چھوٹی, وہ میں آپ کو اگر آف دا ریکارڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی ہنسی چھوٹ چڑھے گی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بلینڈر ہوا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ جب تک یہ اس کا جو ہے نا وہ سدباب نہیں کریں گے, اگر آپ جن لوگوں نے پاکستان ہاکی ٹیم کو نقصان پہنچایا ہے ان کو اگر آپ کیفے کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو آنے والے لوگ بھی یہی کریں گے. ایگزامپل ظاہر کریٹ کرنی تھی. لیکن ناصر صاحب, اگر میں شکیل کی گفتگو بھی سنی, میں آپ کی بھی گفتگو سن رہا ہوں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی مین ہم سب پاکستان ہاکی کی بہتری چاہتے ہیں. آئی تھنک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مجھے سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ خواجہ جنید سنگل ہینڈڈلی ذمہ دار ہیں جیسے کہ پاکستان کی ہاکی اس وقت جو ہے وہ جس پستیوں میں جو ہے وہ اس وقت جا چکی ہے. ایک سسٹمک خرابی ہے. دیکھیں سر, ایک کسی بندے کے اوپر یہاں کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں خواجہ جنید کا بھی پوائنٹ آف ویو پتہ چلتا, لیکن مجھے لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ کسی میڈیا سے بات کرنے میں فی الحال انٹرسٹڈ ہے نہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن سر, اگر یہ جو مائنڈ سیٹ تھا یا یہ جو خوابیاں جو ابھی شکیل بتا رہے ہیں, بیکاز شکیل کے پلینگ ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ تو کسی ایک بہت بڑی خامی کا میں یہ کہوں گا کہ اٹس این ایفیکٹ
causes something else, effect جو ہے وہ یہ چیز ہے. وہ کاز کیا ہے سر, یہ مسئلہ کہاں ہوا, پرابلم کہاں سے ہوئی؟ آئی نو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ شاید ہمیں پوری ایک سیریز آف پروگرام کرنی پڑے, لیکن یہ مائنڈ سیٹ جس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں خواجہ جنید, یہ وجود میں کہاں سے آیا؟ دیکھیے جہاں تک بات آتی ہے شکیل کی باتوں کی, اس نے بالکل ریالٹی کے اوپر بات کی ہے. جو 20-21 سال کا اس کا ٹینیور ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ لڑکے بہت ضائع ہوئے, اور یہ جتنی باتیں اس نے کی ہیں اس میں بالکل سچائی ہے. 100% 200% میں اس چیز کو انڈوز کروں گا. لیکن بات یہ آتی ہے کہ کیا ہمارے سیکرٹری صاحب یہ تمام چیزوں سے غافل تھے؟ اگر سیکرٹری جنرل حیدر حسین نے آ کر یہ تمام چیزیں کی ہیں تو پہلے بھی تو سیکرٹری تھے نا, ان کو بھی اس چیز کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا. شکیل, میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. آپ اتنے مطلب یہ ہم کئی سالوں کی بات کر رہے ہیں, ہم بہت سارے ان ٹائم فریم کی بات کر رہے ہیں جس وقت آپ کھیل رہے تھے. کیا آپ کے پلینگ ڈیز میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی مطلب یہ جو چیزیں آپ سٹیٹ کر رہے ہیں, میں ایکسپیکٹ یہ کر رہی ہوں کہ یہ آپ نے دیکھی ہوئی ہوں گی, آپ کے سامنے ہی ہوئی ہوئی ہوں گی, آپ کوئی ان میں سے کسی 1-2 انسیڈنٹ کے ایٹ لیسٹ آئی وٹنس ہوں گے. کیا کبھی آفیشلی پاکستان ہاکی ٹیم کی طرف سے یہ کمپلین ہوئی کہ خواجہ جنید صاحب یہ سب کچھ کر رہے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم میں رہتے ہوئے؟ ہمارا زبیر پی آئی اے سے کھیلتا ہے, وہ ابھی پاکستان ٹیم میں اس کا بڑا بھائی سرور تھا, تو وہ بہت اچھا پلیئر تھا اور وہ اچھے ہاکی کھیل رہا تھا, تو اس کو جو ہے نا یہ خواجہ جنید بڑا ڈس ایگری کرتا تھا نا اس کے ساتھ, اور اس کو بڑا لیٹ ڈاؤن کرتا تھا. تو یہ لابنگ تو ہو رہی ہے, لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ سیکرٹری جو ہے نا وہ سو رہا تھا یا سیکرٹری کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی کا جو زوال شروع ہوا ہے نا وہ آصف باجوہ کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. جب آصف باجوہ سیکرٹری آیا ہے اس کے بعد پاکستان ہاکی میں بے تحاشا پیسہ بھی آیا ہے, اسپانسر بھی آئے ہیں, ہر کچھ آیا ہے. اس میں ہم ایونٹس بھی جیتے ہیں, بڑے ایونٹس جیتے ہیں, فائنل کھیلے ہیں, ہم برونز میڈلز ہوئے ہیں, ایشین گیمز جیتے ہیں, پیسہ بہت آیا ہے پاکستان ہاکی میں, لیکن مس ہینڈل ہوا ہے. اس میں سارا قصوروار جو ہے نا ان دو شخص کو اس وجہ سے آپ دے سکتے ہیں کہ آصف باجوہ کنٹینیو 5 سال پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سیکرٹری رہا ہے, اس نے تباہ کر دی پاکستان ہاکی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایک بندے کو آپ پن آؤٹ کریں نا کہ پاکستان ہاکی جو ہے نا تباہ ہونے میں سب سے بڑا جو ذمہ دار کون ٹھہرے گا, تو وہ ہے اپنا آصف باجوہ. اس کے ساتھ خواجہ جنید اس لیے کہ خواجہ جنید 20 سال سے پاکستان ہاکی ٹیم کی کوچنگ کر رہا تھا, گایا بگایا جونیئر سینئر, جس میں ورلڈ کپ سے ہماری پہلے بھی ٹیم باہر ہو چکی ہے, جس میں آصف باجوہ سیکرٹری تھے. ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے شکیل, بیکاز بہت امپورٹنٹ بات کیا رہتے ہیں کہ جی ذرا پرابلم کو پن پوائنٹ کریں, تو بظاہر بات کر کے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ پرسنل کا ایشو ہے جو ارباب اختیار پاکستان ہاکی فیڈریشن کے رہے ہیں, اور آصف باجوہ کا نام بڑا کلیئرلی لے رہے ہیں. لیکن ناصر صاحب سے ہم اس بات کو فردر آگے لے کر جائیں گے, بیکاز یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی سیکرٹری جنرل پاکستان ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں. ہم بہت اور بڑے پلیئرز کے حوالے سے بات کر چکے ہیں. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے. Don't go anywhere and keep watching Game Set Match. Yes, welcome back. Game Set Match میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا پروگرام ہم نے پوری طور سے ریڈی کیا ہے پاکستان ہاکی کے آنے والے ایک ریسنٹ سکینڈل کے حوالے سے, ایک ریسنٹ میں کرائسس سچویشن تو نہیں بولوں گا, لیکن ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو آئی ہے ایشین گیمز کا, جو ایشیا کپ کا جو ڈیبیکل تھا, جس میں ناکامی کی صورت میں پاکستان ورلڈ کپ میں ایک بار پھر سے شرکت نہیں کر پایا تھا, جس میں پاکستان کے اس وقت کے مینیجر خواجہ جنید پہ لائف ٹائم بین لگایا گیا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہیں سابق ورلڈ کپ ونر اینڈ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ناصر علی صاحب, اس کے علاوہ پاکستان ہاکی کے سابق کھلاڑی کپتان شکیل عباسی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. ایک خبر اور بھی ہم ہاکی کے حوالے سے ہے جو کہ شامل کرتے چلیں, بیکاز آپ جانتے ہیں کہ جب سے حیدر حسین کا کافی ذکر ہوا ہے, ابھی ایک پورے پروسیس کے تھرو ایک الیکشن ہوا تھا, کلبز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور ایک پورا طریقہ کار ہوا تھا جس سے وہ الیکٹ ہو کر آئے تھے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت ہے وہ کچھ ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے خضر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کوئی اپڈیٹ لے کر آئے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں خضر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی خضر. جی بالکل عدیل, جس طرح سے آپ نے پورا ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طرح سے یہ پی ایچ ایف مینجمنٹ آئی اور پھر اس میں کیا کیا رکاوٹیں حائل ہوئیں, تاہم اب جو منسٹری ہے اس کی جانب سے خبر یہ ہے کہ منسٹری نے ایک لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر کو, جو کہ پیٹرن ان چیف ہیں پاکستان ہاکی کے, اور ان سے یہ درخواست کی ہے کہ ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے, اور جو کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کارکردگی اور معاملات کا جائزہ لے
اور پھر اس پر اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے کہ آیا کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے کیا اس وقت پیش رفت ہے, کیا اچھی چیزیں ہیں, کیا بری چیزیں ہیں. مگر ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ جو منسٹری ہے وہ مطمئن نہیں ہے. سیکٹری پی ایچ ایف حیدر حسین بھی گزشتہ ہفتے آئی پی سی کی جو کمیٹی ہے ادھر گئے تھے, ان سے ملاقات بھی کی تھی, تاہم ابھی تک وزیر اعظم نے لیٹر کا جواب نہیں دیا ہے. اور خواہش یہی ہے آئی پی سی منسٹری کی, وفاقی وزیر کھیل کی, کہ وزیر اعظم جب وہ اس پہ اپروو کر دیں, لیٹر کا جواب دے دیں, تو اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی جائے. اور کمیٹی میں چار رکنی کمیٹی, اس میں سابق اولمپئن ہی شامل ہیں, تو وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے. مگر مسئلہ سارا وہی ہے کہ جو نظام ہے کہ کوچ کو پیسے دینے ہیں پاکستان اسپورٹس بورڈ نے, پلیئرز کو اسسٹ کرنا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے, فنڈز دینے کے لیے جو ہے کوئی تیار نہیں ہے, اسپانسرز جو ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہوتے ہیں ہر ایونٹ کے لیے, تو ایک مرتب پلان نہیں ہے. اور کیا یہ حکومت ابھی فی الحال جس طرح کے حالات ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ ہاکی فیڈریشن کو کے حوالے سے بھی کوئی سخت فیصلہ لے سکے, کیونکہ ہر طرف کنفیوژن ہے, تو پاکستان ہاکی میں بھی کنفیوژن ہے. بالکل خضر, تھینک یو سو مچ. ویری انفارچونیٹ سویرا, سیریسلی ہمیں شاید یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن, بیکاز ہم تقریباً پچھلے سال جب سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا, ہم پاکستان ہاکی فیڈریشن, آصف باجوہ سے ہم نے بڑی تفصیل سے باتیں کرتے رہے ہیں. میکس ہاکی لیگ آنے والی تھی, آئی تھنک ہم نے اس کو بڑی سپورٹ بھی پرووائڈ کی جتنا ہم ایئر ٹائم پرووائڈ کر سکتے تھے, آنے والی تھی اور پھر اب آ گئی, پھر نئی مینجمنٹ آئی, ہمیں بتایا گیا کہ جی پراپر جمہوری نظام کے تھرو, اور ظاہر ہے اس وقت تو جمہوریت کے علمبردار جو لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑی یہ ایک قابل قبول بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے بارے میں بھی یہ آ رہا ہے کہ نہیں جی حکومت ناخوش. اگر آپ کو یاد ہو سویرا, آپ سے کوئی 2 مہینے پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی, اور ایک حکومت کے اہم وزیر اس پورے معاملے میں انوالو تھے, اور ان کو لگ یہ رہا تھا کہ شاید ہاکی میں بھی کرکٹ کی طرح ایڈ ہاکزم جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. تو اگر یہ چیز ڈیریل ہوتی ہے, سیریسلی اگر یہ چیز ڈیریل ہوتی ہے, دس وڈ بی ویری انفارچونیٹ. عدیل, آپ کو یاد ہو تو ایک اور ایک ایشو ہوا تھا, این او سیز نہیں دی جا رہی تھی پلیئرز کو جانے کے لیے. جولائی 2022 میں میرا خیال سے حیدر جو ہیں وہ سیکٹری بنے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے. ابھی تو میں اگر گنوں اپنی انگلیوں پہ تو سال بھی پورا نہیں ہوا ہے. سو اچانک سے یہ کیا, یہ انکوائری یا یہ کیا فیڈریشن کے کارکردگی سے مطمئن کیوں ہیں؟ یعنی اس سے پہلے ایسا کیا ہو رہا تھا جس سے مطمئن تھے جو اب غیر مطمئن ہو گئے؟ بہت اچھا آپ نے یہ کویسچن ریز کیا ہے, اور خضر صاحب نے بھی جو بات کی ہے. دیکھیں, مجھے سکروٹنی کا, پنجاب کی سکروٹنی کا مجھے ہیڈ بنایا گیا, اور مجھے جو ہیڈ بنایا وہ بنایا پاکستان سپورٹس بورڈ نے. جس دن میں نے لاہور سکروٹنی کی تھی اور میں نے کرنی تھی سکروٹنی, مجھے اختر رسول صاحب کا فون آیا. ان کا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ اختر بھائی ابو والا بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب جو بات ہوئی ہے, میں نے کہا, کہتے ہیں مجھے کہ ناصر وہ میری کلبز کو دیکھ لینا. میں نے کہا اختر بھائی میں کسی کی کلبز کو آؤٹ کرنے نہیں آیا, اور نہ میرا یہ رائٹ ہے, لیکن آپ 2 ٹرم جو ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور آپ نے جو سکروٹنی کے قوانین بنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 14 سال سے لڑکا کم نہ ہو, اور 30 سال سے زیادہ نہ ہو, اور 14 پلیئر سے کم نہ ہو, لیکن ان میں ایک گول کیپر کا ہونا مسٹ ہے فل گیجٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہو بھی اسی ڈسٹرکٹ کا, تو ڈاکومنٹس میں چیک کر سکتا ہوں. کہتے ہیں بالکل یہ ہے رولز. میں نے کہا اگر یہ نہ ہوئے کسی بھی کلبس کے تو کیا میں کہ پینڈنگ کر سکتا ہوں اسکروٹنی کا؟ کہتے ہیں بالکل یہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے. اب سر جو وہاں کلبز اپیئر ہوئے ہیں, میں 34 کے 36 کلبز اپیئر ہوئے ہیں. ریئلی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اختر سول کا جو کلب اپیئر ہوا ہے اس میں 8 کھلاڑی, اور ان میں سے 4 آؤٹ آف ڈسٹرکٹ اور 2 آؤٹ آف کلب, یعنی کہ کسی دوسری کلب کے. پیچھے رہ گئے 2. چودھری گرامر سول, ان کے والد صاحب, ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. ان کی جو کلب اپیئر ہوئی ہے 14 پلیئر ہے, 4 لڑکے انہوں نے ہیرو کلب کے لیے ہیں جو کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کسی کی 8 سال ایج ہے, کسی کی 9 سال. میرے پاس یہ واٹس ایپ پر تصویریں ہیں. اور پیچھے رہ گئے 10 میں سے 3 36 35 کے, پیچھے 7 پلیئر. 7 پلیئر میں سے 3 آؤٹ آف ڈسٹرکٹ, پیچھے 4 پلیئر. اسی طرح جو وہاں پر کلب جو مجھے صحیح لگے, جس طرح
مانگا منڈی کے طارق بٹ صاحب ہیں, ان کے دونوں کلب بالکل ٹھیک تھے, ان کو میں نے کلیئر کیا. ڈار اکیڈمی کی کلب کو سوری میں آپ کی بات کاٹوں گی, میں ایک چیز ضرور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا پاکستان ہاکی کا کیوں یہ حال ہے, سب سے پہلا جواب یہ آتا ہے ہمارے لیجنڈز کی وجہ سے. یا تو وہ آپس میں لڑتے رہے, یا انہوں نے اپنی جو کہتے ہیں نا ایک گروپ بن کے پاکستان ہاکی کو واپس سرو نہیں کیا. آپ کتنا اگری کرتے ہیں؟ بالکل, میں آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا, جن میں ہم بھی آتے ہیں, لیکن ہماری سروسز جب بھی انہوں نے لی ہیں, جیسے میں ابھی نیشنل سلیکٹر ہوں, میں جہاں مجھے وہ بولتے ہیں میں جا کے, میں ریئلی آپ کو بتاؤں کہ میں اپنی ضمیر کے مطابق سلیکشن کرتا ہوں. میں نے لڑکیوں کی یہاں پر سلیکشن کی, میں نے لڑکیوں کی بھی کی, اور وہ انہوں نے برونز میڈل لیا سندھ کی لڑکیوں نے جا کر پنجاب میں. یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا, فرسٹ ٹائم ہوا. میں نے شیلا رضا میڈم, میں نے کہا میڈم کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا. میں نے کہا حیدر تم بھی انٹرفیئرنس, کہتا ہے ناصر بھائی آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کبھی نہیں کروں گا. ان میں ایک دو لڑکیاں یعنی کہ آؤٹ ہوئیں, جو بعد میں انہوں نے بولا, میں کہا نہیں یہ اس قابل نہیں ہے. وہ لڑکیوں نے برونز میڈل لیا, لیکن مجھے اپنی پتہ ہے سلیکشن جو میں نے کرنی ہے, میں نے آنیسٹی اس پر کرنی ہے. لیکن جہاں تک آپ کا سویرا بات آتی ہے کہ سینئر پلیئرز کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کو کوئی پوسٹ دی جاتی ہے, پاکستان ٹیم دی جائے, پاکستان کا کوئی ایسا عہدہ دیا جائے, فوراً تیار ہو جائیں گے. لیکن آپ انہی کو اگر بولیں گے کہ سکولز میں چلے جائیں, کسی کلب کو جا کے ٹریننگ کر لو, کوئی نہیں جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پی اے ہاکی ٹیم کا مینیجر تھا, میں نے یہاں پر کراچی میں تمام سکولز میں لیٹر لکھے کہ ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے, کوئی فری آسک میرے اولمپئن پلیئر جو ہیں وہ آپ کو آ کے اسکول کی ٹیم کو ٹرین کریں گے. مجھے جسٹ 2 اسکولوں سے جواب آئے تھے, ایک حبیب پبلک اور ایک پتہ نہیں کون سا دوسرا اسکول تھا. یہ جسٹ یہ 2 اسکولز. تو لازمی بات ہے کہ اگر یہ بھی اسکولوں کا حال ہے, ہم لوگ اس میں خود آتے ہیں. لیکن یہ وہی نا ناصر صاحب, میں دیکھیں نا, میں اگر ایز اے مدر میں سوچوں میں کیوں ہاکی میں اپنے بچے کو ڈالوں گی, کیونکہ میں اس وقت حال دیکھ رہی ہوں. میں کہوں گی نہیں جی کرکٹ پھر تھوڑی سی لائم لائٹ ہے, پھر ہے, میں شاید اس کو کہوں وہ کروں, پش کروں کہ ہاں جی کرکٹ کی طرف چلے جاؤ. ہاکی اس لیے نہیں کیونکہ ابھی آپ کے سامنے کوئی فیوچر نہیں دکھ رہا جو پاکستان ہاکی کا اس وقت حال ہے. شکیل جاتے جاتے آخری کچھ نہیں شکیل سے بھی میں آنیسٹلی, کیونکہ ہم فیوچر کی بات آ گئی تھی, اور یہ شکیل میں خود یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ تو چلیں ماضی قریب اگر میں بولوں تو اس میں آپ پاکستان ہاکی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ماشاءاللہ وہ جو ہماری آخری میڈل وننگ جیتنے کے قابل ٹیم تھی, آپ اس کا حصہ ہوا کرتے تھے. آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے؟ اور 2 پارٹ ہیں, ایک تو یہ, دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی اپنی فیملی کے لوگ بھی بیک ان کوئٹہ ہاکی کھیلتے ہیں, یا وہ بھی اب کرکٹ کا بلہ پکڑ کے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی انہوں نے؟ نہیں وہ خیر ہاکی, کیونکہ اگر ابا کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاکی میں بڑا برا سلوک ہوا ہے, تو ظاہر وہ بیٹے کو جو ہے نا وہ ہاکی میں کبھی بھی نہیں ڈالے گی. جیسے ابھی سویرے نے کہا میرا بیٹا, تو میں تو یہی چاہوں گا کہ کرکٹ کھیلے. حالانکہ سویرا خود جو ہے نا کافی عرصے سے جو ہے نا وہ کوریج کر رہی ہیں اسپورٹس کی اور ساری چیزوں کی. جہاں تک بات ہوئی ہے کہ کیونکہ حیدر بھائی کو, جو حیدر بھائی جب اب آئے ہیں نا, تو حیدر بھائی نے اب کیا کیا ہے کہ وہ کام سیدھے وہ ٹریک پہ لے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کافی حلقوں میں جو ہے نا یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یار سا لڑکا ہے, کراچی میں آیا تو کراچی کو ہاکی کو اٹھا کے اس نے کہاں پہ کہاں پہنچا دیا. کراچی میں ہاکی دفن ہو چکی تھی, وہ انہوں نے مردے میں جو ہے نا حیدر بھائی نے آ کے جان ڈالی. تو اب کافی حلقوں میں جو ہے نا وہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ یار ایک ینگ سا لڑکا اٹھ کے آیا ہے اور اس نے کام کیا ہے اور ایک مردہ ہاکی کو زندہ کیا ہے. تو اب یہ پی ایچ ایف میں آیا ہے تو شاید یہاں بھی کام نہ کر جائے, تو ہمارا جو ہے نا وہ پتہ گول نہ کر جائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہاکی کو جو ہے نا وہ زندہ کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ کو ایمرجنسی پڑے گی اس پر, اور بہت جلدی کرنی پڑے گی. ایک پاکستان میں ہاکی لیگ کروانی پڑے گی, جس طرح بھی پی ایس ایل کرکٹ کی ہو رہی ہے اس طرز کی. دوسرا جس طرح سے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے گئے تھے سابقہ حکومت نے, جو ایک غلط ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیے تھے. جی جو موجودہ حکومت آئی تھی انہوں نے ڈپارٹمنٹ واپس بحال کر دیے تھے, جس طرح بھی کرکٹ کے بھی ہو رہے ہیں, ہاکی کے بھی ہو رہے ہیں. اسپورٹس کے ڈپارٹمنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ ان کو کہا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ بحال کر دیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی لیٹر نہیں آیا. اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. ہاکی جو ڈک لائن ہونے کی وجہ, جو مین وجہ ہے نا, وہ ڈپارٹمنٹ کا بند ہونا ہے. آج بھی اگر آپ ڈپارٹمنٹ دوبارہ سے بنائیں اور بحال کر دیں, میں سمجھتا ہوں جو
پاکستان میں ہزاروں لوگ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے ہیں اسپورٹس کی وجہ سے، تو اس کو ہزاروں کو آپ لاکھوں میں کنورٹ کریں، پیچھے فیملیاں نہیں بالکل جی، ڈپارٹمنٹس کی واپسی سب سے کا جو پہلے ہے جو آپ ایمرجنٹ جو آپ کو یہ کام، آپ کو جو کام کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا ڈپارٹمنٹ کی بحالی، اور لڑکوں کو جابز دینی پڑیں گی آپ کو. اب دیکھیں نا آپ، اگر آپ کے اولمپئنز جو ہے ابھی تک بے روزگار ہیں اور ان کو کوئی جو ہے نا وہ روزگار نہیں ہے، تو کون اپنے بیوقوفی ہوگا جو اپنے بیٹے کو ہاکی کھلائے گا؟ میں ٹرپل اولمپئن ہوں، میں تیار نہیں ہوں اپنے بیٹے کو ہاکی کھلانے کے لیے، تو ایک عام شہری کو میں کس طرح کنوے کروں گا کہ یار یہی سب سے بڑا جو ہے وہ سیڈ افیئر ہے، یہی سب سے وہ مسئلہ ہے. مگر امید یہی کرتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کی بحالی واپس ہو، کیونکہ بہت سارے پلیئرز نے اس وجہ سے سفر کیا ہے. شکیل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کرنے کے لیے. ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں اسٹوڈیو میں آئے. بٹ جس طرح شکیل نے بات کی کہ ہمارے یہاں کوئی جو اچھا کام کرنے لگتا ہے، بڑی اس کے سامنے جو ہے نا بڑے ایشوز آتے ہیں، بڑے مسئلے آتے ہیں. یہاں آج ہم نے ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک میں بات کی، بس ایک اتنی سی خلش رہ گئی ہے کہ ہم دوسری سائڈ کا اوپینین ضرور جاننا چاہتے تھے. خواجہ صاحب کو ہم نے بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، آصف صاحب کو بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا، بٹ وی وڈ فالو اپ، اور ان کی سائڈ کی کہانی بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے. بٹ گیم سیٹ میچ میں وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. سویرا اور عدیل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.